गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो क्लास है वो क्लास 8 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए आपके बुक का ये तीसरा लेसन है, जिसका नाम है राजी बराजी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, राजी बराजी। और ये एक कहानी है जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। उनकी पैदाइश कब हुई, वो कहाँ पैदा हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली जो नाम था वो मुहियुद्दीन अहमद था। 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पे हम लोग मनाते हैं। बचपन मक्का में ही गुजरा। आपके वालिद मौलाना खैरुद्दीन हिंदुस्तानी थे और वालिदा मदीना मुनव्वरा की रहने वाली थी। मुरीदों के इसरार यानी जो मुरीद थे, आपके चाहने वाले थे, उनके बार बार कहने पर आपके वालिद अपने अहल व अयाल के साथ कलकत्ता चले आए। मौलाना आज़ाद बचपन ही से बड़े ज़हीन थे, बहुत तेज़ थे बचपन से। कम उम्र में ही अरबी, फ़ारसी और उर्दू में महारत हासिल कर ली और बेहतरीन इंशा, पर्दाज़ और बुलंद पाया मुकर्रिर बनकर उभरे। कलकत्ता से उन्होंने 2 रिसाले यानी 2 जो मैगज़ीन थे, पहला अल हिलाल और दूसरा अल बलाग जारी किया। तरक़ मवालात और सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में अहम किरदार अदा किया। 3 मरतबा कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बने। 1958 में आप दुनिया से कूच कर गए और आपकी वफ़ात हो गई। तो इन्होंने जो कहानी लिखी राजी बराजी, उसको मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुने। इंसान जब कभी किसी मकसद की राह में कदम उठाता है, यानी जब कभी इंसान कोई मकसद की तरफ बढ़ता है और मुसीबत से सामना होता है, तो 2 तरह की मुसीबतें पेश आती है। इंसान को हमेशा हर काम करने में 2 तरह की मुसीबतें पेश आती है। कुछ लोग जवामर्द और बाहिम्मत होते हैं, एकदम हिम्मत वाले होते हैं और बिला तअम्मुल हर तरह की मुसीबतें झेल लेते हैं। बिना कोई टेंशन के हर तरह की जो मुसीबतें होती हैं उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन उनको झेल लेना ही होता है। ये बात नहीं होती कि मुसीबतें उनके लिए मुसीबतें न रही हों, ऐशो राहत हो गई हो, क्योंकि मुसीबत फिर मुसीबत है। बाहिम्मत आदमी करवा घोंट बगैर किसी झिझक के पी लेगा, लेकिन उसकी करवाहट की बदमज़गी महसूस ज़रूर करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिर्फ बाहिम्मत ही नहीं कहना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा समझना चाहिए। उनमें सिर्फ हिम्मत व जवां मर्दी ही नहीं होती। यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ हिम्मत ही वाले नहीं, बल्कि उनके अंदर जवां मर्दी और हिम्मत के अलावा भी कुछ दूसरी चीज़ें पाई जाती है। वो ऐसे होते हैं कि वो मुसीबतों को मुसीबतों की तरह नहीं झेलते, बल्कि ऐश और राहत की तरह उनसे लज्जत हासिल करते हैं। राह मोहब्बत की हर मुसीबत उनके लिए एक खुशी और एक नई लज्जत बन जाती है। अगर उस रास्ते में कांटों पर लौटना पड़े तो कांटों की चुभन उन्हें ऐसी राहत मिलेगी जो किसी को फूलों की सेज पर लौट कर नहीं मिल सकती। हत्ता कि उस राह की मुसीबतें जिस कदर बढ़ती जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसके दिल की खुशहालियाँ भी बढ़ती जाती है। उनके लिए सिर्फ इस बात का तसव्वुर ये सब कुछ किसी की राह में पेश आ रहा है और उसकी निगाहें हमारे हाल से बेखबर नहीं, ऐश का और खुशी का एक ऐसा बेपाया जज्बा पैदा कर देता है कि उसकी सरशारी में जिस्म की कोई कुल्फत यानी कोई तकलीफ़ और जहन की कोई अजियत तकलीफ़ महसूस नहीं होती है। जो लोग साबिक़ून अव्वलून की मोहब्बत ईमानी का यही हाल था, यानी जो लोग पहले थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जो लोग थे, जो सहाबा कराम थे, उनकी मोहब्बत का भी यही, ईमान का भी यही हाल था। हर शख्स जो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात का मुताला करेगा, बेइख्तियार तस्दीक करेगा, इस बात की गवाही देगा कि उन्होंने हक़ की राह की मुसीबत सिर्फ झेले ही नहीं, बल्कि दिल की पूरी खुशहाली और रूह के कामिल सुरूर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगियां उनमें
بسر کر ڈالی۔ آپ جب صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کس طرح سے اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے نچھاور کرتے تھے، اور کیسے کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلتے تھے۔ ان میں سے جو لوگ اول دعوت میں ایمان لائے، یعنی جو لوگ پہلے ایمان لائے تھے، ان پر شب و روز کی جاکاہیوں اور قربانیوں کے پورے 23 برس گزر گئے، لیکن اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کرواہٹ ان کے چہرے پر کبھی بھی کھلی ہو۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ اپنی مال کی اور اپنی جان کی قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ کی گویا دنیا جہان کی خوشیاں اور راحتیں ان کے لیے فراہم ہو گئی، اور جان کی قربانیوں کا وقت آیا تو اس طرح خوشی خوشی گردنیں کٹوا دی، گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں، موت میں تھی۔ مگر آج کے لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں، جو حالانکہ ان کو پتہ نہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چھپو گے موت تمہیں آ کر دبوچ لے گی۔ پہلے کے لوگ تو جو صحابہ کرام تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے، انہیں موت سے ڈر نہیں تھا، اپنی زندگی اپنی گردنوں کو کٹواتے تھے نبی کے لیے قربان ہونے کے لیے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اتنی عمریں نہیں پائیں کہ اسلام کی غریبی کے ساتھ اسلام کا اچھا وقت بھی دیکھ لیتے۔ ان میں ایک شخص تھے عدی بن حاتم کی طرح کہہ سکتے کنت من افتح کنوز کی طرح، تاہم جب دنیا سے گئے تو اس عالم میں گئے کہ ان سے زیادہ عیش و خوشحالی میں شاید ہی کسی نے چھوڑی ہو اس دنیا کو۔ بدر واحد کے شہیدوں کے حالات پڑھو آپ لوگ، جو بدر کا واقعہ ہوا تھا۔ ایمان لانے کے بعد جو کچھ بھی ان کے حصے میں آیا وہ بجز رات دن کی کاہشوں اور مصیبتوں کے کیا تھا، اور پھر اسلام قبل اس کے کہ اسلام کے فتح و اقبال میں شریک ہونے کا موقع ملتا، دشمنوں کے تیغ و سنان سے چورے میدان جنگ میں دم توڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی غور کرو ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا۔ اس اطمینان و سکون کے ساتھ عیش و نشاط کے بستروں پر کسی نے جان نہ دی ہوگی، جس طرح انہوں نے میدان جنگ کی ریتیلی زمین پر لوٹ لوٹ کر دی۔ جنگ احد میں سعد بن ربیع کو لوگوں نے دیکھا زخموں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں، پوچھا کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو، کہا اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا کہ ان کی راہ میں جانیں نثار کرتے رہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھا۔ یہ وہ شخص تھے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر کہ میں ان سے راضی ہو گیا دنیا میں ہی، اور ہم لوگ اپنی جانوں کو نچھاور کرنے سے، نماز پڑھنے سے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہماری نیند خراب ہو جائے گی۔ عمارہ بن زیاد زخمے سے چور جاکونی کی حالت میں تھے، مرنے کی حالت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحانے پہنچ گئے، فرمایا کوئی آرزو ہو تو کہہ دو۔ عمارہ بن زیاد نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر اور قریب کر دیا اور اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا۔ اگر کوئی آرزو ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہے کہ میں اپنے سر کو آپ کے قدموں پر رکھ دوں۔ عورتوں کا تک کا یہ حال تھا کہ بیک وقت انہیں ان کے شوہر، بھائی اور باپ کے شہید ہو جانے کی خبر پہنچائی جاتی تھی کہ آپ کے شوہر مر گئے ہیں، آپ کے بھائی مر گئے ہیں، آپ کے باپ مر گئے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ یہ تو ہوا، مگر یہ بتلاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ پھر جب آپ کا جمال جہاں آڑا نظر آتا، جیسے ہی آپ کا چہرہ نظر آتا، تو بے اختیار خوش ہو کر پکار اٹھتی کل مصیبت ہی بعد کا جلل، اگر تو سلامت ہے تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے شہد و شکر کا گھونٹ ہو گئی۔ سوچئے یہ تھی اس وقت کی عورتوں کا حال کہ کس طرح عورتیں اپنے شوہر کے غم میں ڈوبتی نہیں تھی، ان کے بھائی کھو جاتے تھے، ان کے باپ جنگ میں شہید ہوتے تھے، لیکن ان کی زبان سے یہی نکلتا کہ بتاؤ اللہ کے نبی ابھی زندہ ہے کہ نہیں۔ مگر آج کے لوگ کون سی مسلمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے اندر تو ایمان نہیں ہے۔ تاریخ اسلام میں جنگ حنین پہلی جنگ ہے جس میں بکثرت مال غنیمت ہاتھ آیا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 چاندی کا سکہ ملتا ہے۔ یہ وقت تھا سابقون الاولون کو مال و دولت سے حصہ وافر ملتا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باشندگان مکہ کو ترجیح دی۔ فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انصار مدینہ کے حصہ میں کچھ نہ آیا، کیونکہ آپ کے پیش نظر نو مسلموں کی تالیف قلب تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بعض نوجوانوں کو خیال ہوا کہ اہل مکہ سے لڑے تو ہم، لیکن آج مال غنیمت کا حصہ مل انہیں رہا ہے۔ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور فرمایا، الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، کیا تمہاری خوشنودی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ لوگ یہاں سے مال غنیمت لے کر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ یعنی اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہو اور یہ جو جنگ سے مال ملا ہے یہ مکہ والوں کے ساتھ ہو۔ تو انصار کے لوگوں نے بے اختیار پکار اٹھا، رضینا یا رسول اللہ، رضینا، ہم خوشنود ہیں یا رسول اللہ، ہم خوشنود ہیں، یعنی ہم راضی ہیں آپ کی بات پہ۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا جذبہ۔ پھر آگے دیکھیے اس پیراگراف، یہ لاسٹ پیراگراف ہے اس بک کا، اور پھر غور کرو جو لوگ واتبعون بإحسان میں داخل ہوئے انہیں بھی کسی درجہ اس مقام سے حصہ وافر ملا تھا۔ دنیا میں شاید ہی کسی کی عورت کے دل میں اپنے عزیزوں کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی جیسی جاہلیت کی مشہور شاعرہ خنسا کے دل میں تھی۔ اس نے جو مرثیہ اپنے بھائی صخرہ کے غم میں کہے ہیں تمام دنیا کی شاعری میں اپنی ایک مثال رکھتی ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اسی خنسا کی نفسیاتی حالت ایسی مقلب ہو گئی کہ جنگ یرموک میں اپنے تمام لڑکے کی گردن کٹوا دیے۔ یہ تھے آپ کی بک کا ایک پیراگراف جو شامل ہے آپ کے اس کہانی رازی برازی میں۔ اس مضمون میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا کر تمام مشکلات برداشت کی، اور جب ایمانی کا وہ جذبہ پیش کیا کہ مصیبتیں ان کے لیے مصیبتیں نہ رہی بلکہ عیش و سرور کا ذریعہ بن گیا، خوشی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی رضامندی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں تھی۔ آج کے لوگ نہیں کہ دنیا کی رضامندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی رضامندی میں اور اس کے رسول کی خوشنودی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو دنیا ہے چند دنوں کا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اصل زندگی تو قیامت کی زندگی ہے، جہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا تو پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو آپ لوگ اس دنیا کی تیاری میں لگ جائیں اور اس دنیا سے دلچسپی کو نہ جوڑیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے دلچسپی جوڑیں، اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے باتوں پہ عمل کریں، چلیں اور تمام برائیوں سے بچیں، اور اپنے علم کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسی علم دے جس سے فائدہ ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔